पाकिस्तान से दूध चीन बरामद करने की कितनी गुंजाइश है और दूध की बरामद से मुकामी सतह पर इसके क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 ममालिक में होता है जो ज़्यादा दूध पैदा करते हैं और मुल्क में हर साल दूध की पैदावार में अंदाज़न 3% से ज़्यादा का इजाफा भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हर साल दूध की तलब भी तकरीबन 10% की शरह से बढ़ रही है। इसी वजह से मुल्क में दूध की पैदावार तलब से कम है। अगरचे पाकिस्तान में दूध देने वाले जानवरों की तादाद दुनिया के ज़्यादा दूध पैदा करने वाले मुल्कों से ज़्यादा है, लेकिन दूध की पैदावार कम है। हाल ही में पाकिस्तान के एक कारोबारी इदारे फौजी फूड्स ने बताया कि उसने दूध बरामद करने के लिए चीन के रॉयल ग्रुप से मुआहिदा किया है और इस मकसद के लिए रॉयल ग्रुप ने फौजी फूड्स में पैकिंग के लिए मशीनरी भी नस्ब कर दी है और दूध बरामद करने के लिए हुकूमत से इजाज़त मांगी गई है। फौजी फूड्स का कहना है कि इससे पाकिस्तान को भारी ज़र मुबादला मिलेगा, लेकिन एक खदशा जो इस कारोबारी मुआहिदे के बारे में ज़ाहिर किया जा रहा है वो मुकामी सतह पर दूध की कीमत में इजाफे का है। अमरीकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक दूध गरीब और कम आमदनी वाले ममालिक में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो पाकिस्तान जो कि पहले ही दूध की कमी का शिकार है, इसके दूध बरामद करने से मईशत पर क्या असर पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान के माली साल 2024 के इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के ज़रई शोबे की तरक्की की वजह से मुल्क में मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ। माली साल 2024 के दौरान हुकूमत के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक ज़राअत के शोबे ने 6.25% से तरक्की की, जो कि गुज़िश्ता 19 सालों में सबसे ज़्यादा है। इक्तिसादी जायज़े के मुताबिक ज़राअत के शोबे की तरक्की में 60% से ज़्यादा हिस्सा लाइव स्टॉक यानी माल मवेशियों का है, जबकि मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में लाइव स्टॉक के शोबे का हिस्सा तकरीबन 15% रहा और सिर्फ लाइव स्टॉक के शोबे में तरक्की की शरह 4% के लगभग रही। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक तहकीक के मुताबिक मुल्क में 80 लाख घरानों की 35 से 40% आमदनी का दारोमदार माल मवेशियों से वाबस्ता है और मुल्क में 80% दूध की पैदावार देही इलाकों के छोटे किसानों से आती है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में दूध की तलब में सालाना 10 से 15% का इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से साल 2021 तक मुल्क में 40 लाख टन दूध की कमी थी। दूध की तलब और रसद के मामले पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद जुबैर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन से मुंसलिक हैं और डेयरी इंडस्ट्री का 30 साल तजुर्बा रखते हैं। जुबैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान में दूध की तलब बढ़ रही है लेकिन इसकी पैदावार उस तनासुब से नहीं बढ़ रही। क्या अहम मसाइल हैं पाकिस्तान में दूध की पैदावार को बढ़ाने में? जैसे कि आपने पहले कहा, एग्जैक्टली ऐसे ही है कि भी जानवर आबादी में हमारे पास नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी जानवर पैदावार है उसमें हम काफ़ी कम हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी पाकिस्तान का शुमार दूध पैदा करने वाले तीसरे चौथे या 5वें नंबर पे आता है, लेकिन उसके साथ साथ हम आबादी के लिहाज से भी 5वें छठे नंबर पे फॉल करते हैं। तो हमारी मकामी आबादी की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम एक्सपोर्ट में नहीं आएंगे, जो क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ को रोकने में कि जी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद है, जो आप बता रहे थे कि जो JW का एक चाइना एक्सपोर्ट का एक इवेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह, तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा और उसमें हम बहुत देखते हैं कि जी इंशाल्लाह इससे न सिर्फ मकामी तौर पे बल्कि पाकिस्तान को एज और डेयरी इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होने का इंशाल्लाह चांसेस है। तो आप क्या समझते हैं, मुल्क में दूध बरामद करने की सलाहियत है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो पैदावारी सलाहियत तो बिल्कुल मौजूद है हमारे यहाँ, और इसके न सिर्फ हम सिर्फ जो चीज में हम फॉल करते हैं वो है क्वालिटी और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स। अब 10-20 सालों में जो हमारे पास एक कॉर्पोरेट सेक्टर के जो फार्म्स आए हैं, उसमें हमारे पास ऐसे फार्म्स भी हैं जिनमें एक फार्म पे 1-1 लाख लीटर दूध भी रोजाना है। तो जो गवर्नमेंट की अब सपोर्ट है डिजीज फ्री जोन के हवाले से, जो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था एक्सपोर्ट के लिए, वो भी पूरा होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल
اس کے بغیر چارہ نہیں ہے جی. ہمیں ہونا چاہیے، ایکسپورٹ میں بھی آنا چاہیے، نہ صرف اپنی مقامی آبادی کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے بلکہ ایکسپورٹ میں بھی جانا چاہیے. اس کے لیے زر مبادلہ کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے ڈیری انڈسٹری بھی. تو حکومتی اداروں کی جو تحقیق ہے جانوروں میں دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے کتنی کارآمد ہوتی ہے آپ کے لیے؟ چھوٹے کسانوں کے لیے حکومت نے ہی کام کرنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر ایک خاص حد تک، ایک خاص لیول تک ہی جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے چھوٹے فارمرز کو ڈیولپ کرنے میں، ان کی نہ صرف فارم پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنے پہ بلکہ ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کسان کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے؟ بیکاز آلریڈی اگر ہم دیکھیں تو 80% دودھ جو ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹے کسان یا چھوٹے فارمز کی طرف سے آتا ہے. تو اسی شعبے کو بڑھانے کی سپیس ہے یا کچھ اور انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ چھوٹے کسان ان کے اوپر سرٹنلی جو اپنی مقامی آبادی ہے اس کے لیے بہترین ہے. جو جے ڈبلیو والا ایک کانسیپٹ ہے جہاں بھینس کے دودھ میں ہم ایک نیش مارکیٹ میں جانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ پوٹینشیل اور فائدے کا جو اپرچونٹی ہے وہ چھوٹے کسان کے لیے. سو وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ اگر ایسی کوئی انیشیٹو لیے جاتے ہیں تو چھوٹے کسان بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ پا سکیں گے. تو ڈیری کے شعبے میں ایک بڑا مسئلہ سٹوریج کا بھی ہے. کیا آپ کو کوئی حل نظر آتا ہے اس کا؟ اب گزشتہ 10-20 سال میں جو ویلیو چین میں کولڈ چین کی جو انویسٹمنٹس ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو کوالٹی سٹینڈرڈ، جو انٹرنیشنل سیفٹی اور کوالٹی کے سٹینڈرڈ ہیں ان کو میٹ کر پائیں گے. سرٹنلی آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں اویئرنیس کی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں، جو مڈ ٹیئر ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں. اور اس میں جب تک صنعتی انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہوں گی. تو دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اکثر ایک جو ذکر رہتا ہے اور جس بات پہ ڈیبیٹ رہتی ہے وہ یہ کہ اگر ملک میں پیداوار کم ہے، طلب زیادہ ہے تو دودھ میں ملاوٹ کا ایشو بھی رہتا ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دودھ کی قیمتوں میں استحکام نہیں ہوتا. پورے ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہمیں ویریشنز ملتی ہیں اس میں. اس معاملے میں کوئی کٹ ہوتا ہے؟ اس معاملے میں کوئی سلوشن نکالا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے اس بارے میں حکومت سے مل کے؟ جو سب سے بڑا ایشو ہماری انڈسٹری کا یہ ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے وہ صرف 3 سے 5 سے 7% میکسیمم ہوگا. باقی 97%، 93% وہ لوز انفارمل سیکٹر ہے جہاں پہ کوالٹی، جہاں کی قیمت کا معیار وہ کوالٹی نہیں ہے، وہ ایک لیٹر پر لیٹر ہم گنتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے ایسی پالیسیز کا نافذ ہونا بہت اشد ضروری ہے جس میں قیمت کا تعین کوالٹی کے اوپر ہو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو جو بندے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھی قیمت نہیں ملے گی. تو اس میں پالیسی ریفارمز کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے سیکٹر میں. تو آپ سمجھتے ہیں ملک میں دودھ ضائع بھی ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہیں اس کے ضائع ہونے کی؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ 20 سے 22% جو دودھ ہے وہ فرام سورس ٹو کنزیومر ضائع ہوتا ہے، بوتھ ان ٹرمز آف کوالٹی اینڈ بوتھ ان ٹرمز آف کوانٹٹی. اور وہ ویلیو چین، وہ جو کولڈ چین کی نہ ہونا ہے. ہمارا بیس بہت بڑا ہے، جیوگرافیکل سپریڈ بہت بڑا ہے اور پر فارم جو نمبر آف اینیملز ہیں وہ کم ہے. تو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے اس میں ابھی تک بہت گنجائش ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی. اسی لیے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرے. اور یہ جو ہمارے فگرز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ہمارے چونکہ جو سینسس ہوا ہے جانوروں کا وہ 2006 میں ہوا تھا، اس کے بعد سے نہیں ہے. تو اصل جب تک ہمارے پاس نمبرز نہیں آئیں گے اس کے مطابق ہم پلان نہیں کر پائیں گے. تو گورنمنٹ کو ان 2-3 چیزوں پہ بہت ضرورت ہے کہ اس کے اوپر کام کرے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب، ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں ڈیری کا شعبہ جو ہے اس کی مشکلات کیا ہیں اور مسائل کس طرح سے وہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے.
راولپنڈی کی پیر مہر علی شاہ زرعی یونیورسٹی کے لائف سٹاک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر تنویر احمد اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے اس معاملے پہ مزید بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں دودھ کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں کتنا فرق ہے. ڈاکٹر تنویر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنا فرق ہے دودھ کی ڈیمانڈ اور سپلائی میں پاکستان میں؟ جی جیسے ابھی پہلے ذکر ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ لیگ کرتے ہیں. ابھی ہمارا اکنامک سروے جو ہے دیٹ از بیسڈ آن 1996 اینڈ 2006 ویلیوز، انہی کو پروجیکٹ کر کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، اور اس کی بیسس پہ ہمارے لیے پریڈکٹ کرنا اور فیوچر کی ڈائریکشن جو ہے اس کا تعین کرنا کافی مشکل ہے. جو ہمارے پاس ابھی کارپوریٹ سیکٹر میں اور کمرشل سیکٹر میں ڈیری انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ایک ایڈیشنل ہمارے پاس بینیفٹ ہوا ہے کہ اگر ایک فارم سے ہمیں 1 لاکھ تک بھی لیٹر تک دودھ آ رہا ہے تو وہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن موجودہ سینیریو میں اگر دیکھا جائے جو اسٹیٹسٹکس ہمیں دے رہا ہے اس کے مطابق ہماری اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو گروتھ ریٹ کو دیکھتے ہوئے ملک پروڈکشن جو ہے جو لوکل اینیملز ہیں ہمارے وہ آلموسٹ ہماری اپنی جو پبلک ہے اس کی ڈیمانڈ کو فلفل کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو کمرشل فارمز کا ڈیٹا ہے جب تک وہ اویلیبل نہیں ہو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس سرپلس کوانٹٹی کتنی ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ابھی جو اسٹیٹسٹکس ہے اس میں ہم دیکھیں تو ہمارا جو کاؤ اور بفلو ہے ان کی نیشنل ایوریج اس ملک پروڈکشن کے اکارڈنگلی اگر کیلکولیٹ کریں تو 8 سے 10 لیٹر کے درمیان بنتا ہے پر اینم. دو کہ ہم 5th نمبر پہ ہیں، لیکن اس کی جو اویلیبلٹی ہے ٹو دا پبلک اور اس میں 20% اگر لاسز اس کو نکال دیں تو آلموسٹ ہماری اپنی پبلک جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ اویلیبلٹی اس کی پوری ہی ہو رہی ہے. جو میرا اپنا کیلکولیشنز ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے، انٹل کہ ہمارے پاس جو کارپوریٹ سیکٹر اور کمرشل سیکٹر کا ڈیٹا اویلیبل ہو تو ہم بہت ایزیلی اس کو گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا سرپلس اویلیبل ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو ایک اندازہ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا اور ابھی زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ بھی بات کر رہے تھے کہ دودھ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے. کنزرویٹو نمبر جو ہے وہ 15% کا ہے کہ 15% دودھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اسے بچانے کے لیے کیا کوئی اقدامات ہو سکتے ہیں؟ سپلائی چین بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں کون سے ایسے ایریاز ہیں جن میں کام ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اس میں ہمارے پاس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پاس بہت سارے انٹرنیشنل ماڈل اویلیبل ہیں. ہمارا اپنا جو نیبرنگ کنٹری ہے اسی کا اگر ہم ماڈل لیں کہ وہاں پہ کوآپریٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا گیا. کوآپریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیئرس میں پھر کام کرتی ہیں اور ملک کلیکشن اور اس کے بعد آگے اس کی سپلائی چین کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتی ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہمارے پاس پنجاب میں حلا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا جو بعد میں کسی وجہ سے بند ہو گیا. وہ پروجیکٹ ایک اس کی بہت اچھی ایگزامپل تھا کہ آپ نے ایک کونسل لیول پہ ملک کلیکشن جو ہے اس کو کیا اور ایک کوآپریٹ بنائی، پھر اس کے بعد آگے ٹاؤن لیول پہ اس کے بعد آپ تحصیل لیول پہ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ٹیئرس میں اگر اس ملک کلیکشن کا اگر ہم سیٹ اپ اسٹیبلش کر لیں تو یہ کہہ لیں کہ جو ملک کے لاسز ہیں پرٹیکولرلی کولڈ سپلائی چین نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. زیادہ تر ہمارا پرابلم آتا ہے ہمارے جو سدرن ایریاز ہیں وہاں پہ ایک تو ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو پیکیجنگ والی کمپنیز ہیں وہ ملک کلیکٹ بھی کر رہی ہیں اور لے کے بھی جا رہی ہیں، لیکن اس کا بینیفٹ جو ہے وہ فارمر کو نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے فارمر جو ہیں وہ پروڈکشن بڑھانے میں بھی انٹرسٹڈ کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی جو کاسٹ ہے جو موجودہ ابھی سینیریو ہے جس میں فیڈ کاسٹ کافی انکریز کر گئی ہے، اس میں کاسٹ بینیفٹ ریشو جو ہے وہ پر لیٹر پہ 20 سے 30 روپے جو ہے وہ فارمر کو بہت مشکل سے ابھی بینیفٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے سینیریو میں اگر ہم نے ملک سیو کرنا ہے تو ہمیں لوکل کوآپریٹیو کی طرف جانا پڑے گا، اور اس میں بھی گورنمنٹ جب تک انوالو ہو کے ایک پراپر پالیسی اس میں نہ لے کے آئے. ابھی اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، سندھ میں گریسٹ کے انڈر یورپی یونین کا پروجیکٹ ہے، وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ماڈل اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ہم ملک کو سیو کرنے میں جو لاسز کولڈ چین یا اسٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے 80% فارمر ہمارا اسمال ہے
وہ ہمیں اس میں بینیفٹ دے سکتے ہیں اور اس ملک کو ہم سیو کر سکتے ہیں. تو پاکستان جو زیادہ دودھ پیدا کرنے والے ملک ہیں جیسے امریکہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، ان کے تجربات سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں ہم ڈیفینیٹلی ان کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر ہم ویسٹ کی یا امریکہ اور یورپی یونین کی ایگزامپل لیں، وہاں پہ ٹوٹل ملک کی جو سیل ہے دیٹ از پاسچرائز یا پیکج ملک ہے. ہمارے ہاں آلموسٹ 90% ملک جو ہے وہ فریش ملک سیل ہو رہا ہے. تو اس میں جب تک ہم اس کو بند نہیں کریں گے اور ہم اس طرف آئیں کہ پیکج دودھ ہی ہو، تو اس میں ہم ملک کو بھی سیو کر سکتے ہیں اور فارمر کو بھی بینیفٹ دے سکتے ہیں. اگین پھر وہی پرابلم آئے گا کہ ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسمال فارمر پہ کرنا مشکل ہے. آپ 2-3 فارمر کو چلر نہیں پرووائڈ کر سکتے، آپ ان کو اکنامیکل فیڈ پروڈیوس کر کے نہیں دے سکتے، ان کی اینیمل کی جو ہیلتھ ہے اور ان کا جو بریڈنگ ہے اس کو آپ مینیج نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے اگر کوآپریٹو والا سسٹم ہو جائے تو اس کوآپریٹو کے انڈر ان کو انہی کے ملک کی پرائس سے انسینٹیو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ انسینٹیو ایک انڈاومنٹ فنڈ اس کوآپریٹو کا بنے اور اس سے ان کو بینیفٹ ملے، تو پھر ہم اس لیول پہ جا سکتے ہیں. ڈیولپ کہ کنٹریز آپ میں کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ. ایک چیز لاسٹ پہ تنویر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ڈیری کے شعبے میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی پاکستان میں، اگر ہم دوسرے ملکوں سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، کیا پاکستان میں اس شعبے کا سکوپ ہے؟ جی بالکل 100% اسکوپ ہے. ہمارا زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ را ملک سیل ہو رہا ہے، اور ویلیو ایڈیشن کچھ پوائنٹس پہ ہوتی ہے. کریم اس میں سے ہم نے نکال لی، یا بٹر جو ہے اس کو سیپریٹ کر لیا. چیز میکنگ، بفلو جو ہے چیز میکنگ کے لیے بیسٹ اس کا ملک ہے. چیز میکنگ ہمارے کنٹری میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہماری ایکسپورٹ میں زیرو اس کا آلموسٹ کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح اسکم ملک، ہول ملک پاؤڈر جو ہے، یہ بھی ویلیو ایڈیشن کی طرف ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر ہم نے چائنا یا دوسرے کنٹری سے ایگریمنٹ کر کے صرف فریش ملک ان کو بیچنا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے. انٹرنیشنل ڈیری فیڈریشن کی اگر آپ لاسٹ ایئر کی رپورٹ دیکھیں تو اس میں چائنا اسکم ملک، ہول ملک پاؤڈر میں سب سے بڑی مارکیٹ ہے ہمارے لیے. وائی ناٹ کہ ہم پروسیسنگ کی طرف جائیں، ملک را کلیکشنز کے لیے کوآپریٹو بنے، ملک کلیکشن ہو، اور اس کے بعد آگے پروسیسنگ کر کے اس کو اسکم اور ہول ملک پاؤڈر کی فارم میں اس کو لے کے جائیں، اور بفلو ملک کو ہم چیز کے لیے یوز کریں. تو ایک سکوپ آپ سرٹنلی سمجھتے ہیں کہ جی پلیز. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ اگر اس فیڈریشن کی ہم رپورٹ کو دیکھیں تو پاکستان بٹر میں رینک کر رہا ہے ایکسپورٹنگ میں، بٹر یا آئل میں کاؤ جو ہم ملک سے لے رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کسی بھی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں ہمارا کنٹریبیوشن کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. ٹاپ جو 10 اس میں ایکسپورٹرز ہیں. جی پلیز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امیر، آپ ہمارے ساتھ تھے اور بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا ڈیری کا شعبہ جو ہے وہ اس وقت کس سٹیج پہ ہے. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح 40% سے زیادہ ہے، جو کہ ماہرین کے مطابق خوراک کی کمی اور غذائی قلت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان کی 16% آبادی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور 5 سال سے کم عمر کے ہر 10 میں سے 4 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں. عالمی ادارے کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا میں غذائی قلت سے شدید متاثر ہونے والے 12 ملکوں میں ہوتا ہے. پاکستان کے علاوہ مالی، نائجیریا، چاڈ، نائجر، کیمرون، سوڈان، مڈغاسکر، کینیا، جنوبی سوڈان، کانگو اور یوگینڈا اس فہرست میں شامل ہیں. غذائی قلت کا شکار بچے ماہرین صحت کے مطابق اپنی جسمانی نشو و نما میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جس سے ان کی تعلیم اور صحت دونوں ہی متاثر ہوتے ہیں. پاکستان میں غربت اور موسمیاتی تبدیلیاں غذائی قلت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے ٹوبا ٹیک سنگھ کیمپس سے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد طارق ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں غذائی قلت کا مسئلہ کتنا گمبھیر ہے اور اس کے حل کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں. ڈاکٹر طارق اس مسئلے پر بہت تحقیق کر چکے ہیں، اقوام متحدہ ان کی تحقیق شائع بھی کر چکا ہے. ڈاکٹر طارق بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان جیسے زرعی ملک میں غذائی قلت کا؟ واقعی پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں اور لائف سٹاک کے ریسورسز جو ہیں ان کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو اصل میں اگر ان کو صحیح طریقے پر استعمال کیا جائے یا صحیح طریقے سے ان کی پیداوار کی جائے اور باہم رسائی ہو مختلف قسم کی کمیونٹیز تک کہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں تقریباً 36% جو ہے نا گھرانے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں، اور اس کی مین جو ہے اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے آنے والی نسلوں میں بالخصوص بچوں کے اوپر پڑ رہا ہے کہ بچے جو ہے
وہ ماؤں سے غذائی قلت جو ہے نا حاصل کرتے ہیں. اور جیسے پہلے مختلف قسم کے احباب نے ذکر کیا کہ پاکستان اس وقت دودھ کی پیداوار میں 5ویں نمبر پر ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ اعداد و شمار کہیں پہ گڑبڑ ہوتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے 5ویں نمبر پر دودھ پیداوار کے اندر پاکستان 5ویں نمبر پر ہو، تو پھر اگر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں کے اندر ہمیں خالص دودھ یا دودھ نہیں ملتا، اس کا مطلب ایڈلٹریشن کی وجہ سے کافی سارے اعداد و شمار کے اندر جو ہے نا معاملہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کمرشل فصلیں اگائی جا رہی ہیں، لیکن ان کو غذائی جو ہے قلت کے اعتبار سے نہیں اگایا جا رہا. تو اگر ہم ایز این ایگریکلچرل کنٹری جو ہے اپنی فصلوں کو اس اعتبار سے اگائیں جس میں ہم اچھے چارے اگا کر اپنے جانوروں کو دیں اور وہ اچھی جو ہے ڈیری کی مصنوعات پیدا کریں اور ان کی مقدار جو ہے نا ہماری مختلف قسم کی جو ہے رورل اور اربن دونوں ایریا میں لوگوں کو میسر ہوں، تو غذائی قلت پر بخوبی جو ہے نا بآسان طریقے سے قابو پایا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر طارق، سب سے زیادہ اگر ہم غذائی قلت کا شکار دیکھتے ہیں تو پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں. کیا اہم وجوہات ہیں کہ پاکستان کے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اور ہر 10 میں سے 4 بچے اگر غذائی قلت کا شکار ہیں، کیا اہم وجوہات ہیں اس کی؟ جی سر، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور یہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ آنے والی نسلوں کو اچھی خوراک فراہم کرنا اور غذائی قلت سے بچانا ہمارا آبجیکٹیو ہے سائنسدانوں کا. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو پریگننٹ جو حاملہ عورتیں ہیں بنیادی طور پر 5 سال سے کم عمر میں پیدا ہونے والے بچے جو ہے غذائی قلت بنیادی طور پر اپنی ماؤں سے حاصل کرتے ہیں کہ مائیں جو ہے خود بیچاری کو غذائی قلت کا شکار ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر جو سروے کیا گیا ہے اس کے مطابق تقریباً جو ہے نا 50% جو ہے حاملہ عورتیں وہ انیمیا کا اور کی کمی کا شکار ہیں اور تقریباً 14-15% جو ہے کم وزنی کا شکار ہیں کہ حمل کے دوران ان کا وزن پورا نہیں ہوتا اور وہ پریگننسی کی سٹیج سے گزر رہی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی جسمانی ضروریات نہیں پوری کر پاتی تو وہ اپنے بچی کی ضروریات سے پوری کریں گی. وہی بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے بڑی وجہ ہے کہ جی تو ڈیری کا شعبہ آپ سمجھتے ہیں مدد کر سکتا ہے پاکستان کی ملک میں غذائی قلت کو کم کرنے کے لیے؟ جی بالکل، ڈیری کا شعبہ جو ہے آسن خوبی جو ہے اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے کیونکہ جو غذائی مختلف قسم کی غذائی اجزاء ہمیں ڈیری سے حاصل ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر جو ہے بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت اہم ہے. جیسے آپ جو ہے پہلا جو دودھ ہوتا ہے ماں کا وہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے 24 گھنٹوں میں دودھ پلائیں اور یا جانوروں سے حاصل شدہ دودھ پلائیں تو اس بچے سے کے اندر جو ہے قوت مدافعت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان سے حاصل اس کا وزن بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف مدافعت بھی پیدا ہوتی ہے. تو اگر دودھ کی مناسب مقدار بچے کو دی جائے اور بوقت دی جائے اور مستقل طور پر دی جائے اور اس کے علاوہ جو دوسری ڈیری کی مصنوعات ہیں جس میں دہی کا استعمال ہے تو ڈیری کی مصنوعات فائدہ دے سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی کوئکلی میرے پاس کوئی 30 سیکنڈ ہے، اگر آپ ایک جواب مجھے لاسٹ پہ اور دے سکیں کہ لائف سٹاک کے شعبے میں تحقیق کی کمی ہے یا وسائل کی اور پوٹینشل کتنا ہے اس شعبے میں ترقی کا؟ اس کے اندر جو ہے پوٹینشل تو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لائف سٹاک کا شعبہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 22% جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے، اس کا حصہ 22% ہے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف جو ہے نا اس کے اندر تحقیق کی کمی ہے بلکہ وسائل کی کمی ہے، دونوں چیزوں کی کمی ہے. دوسرا بوقت جو ہے نا ان چیزوں کو ایڈریس کرنا اور گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ فارمر اورینٹڈ نہیں ہیں جس کی وجہ سے تو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشل ہے لیکن گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ اس میں سپورٹیو نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر طارق، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.